أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज की क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इनके सिलसिले में अशरा मुबशरा में जो सातवां नंबर जिन सहाबी का हदीस की तरतीब के मुताबिक है, आज उन्हें देखेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाह ताला अन्हो, बहुत ही जलीलुल कदर सहाबी। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा कि ये एक बुक मैंने सेलेक्ट तो की है, लेकिन जैसे कुछ कमी मैं महसूस करती हूँ। और भी कुछ वाक़यात हैं, कोई मुझे किसी बुक में से मिलते हैं, कोई कहीं से, लेकिन इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा ये अशरा मुबशरा की तफसील है। लेकिन इसके अलावा भी इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिलेगा तो हम इन हस्तियों को दोबारा देखेंगे। जो पॉइंट्स इनकी ज़िंदगियों में से कुछ रह जाते हैं तो वो भी कवर करेंगे। और वैसे भी चलें, जो देख लिए हैं पॉइंट्स उनको भी इंशाअल्लाह ताला इंसान भूल जाता है। तो इन बाबरकत हस्तियों को अपनी ज़िंदगी में हमें किसी न किसी बहाने से शामिल रखना चाहिए। बहुत कुछ इनके तर्ज अमल से इंसान को सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये हमें याद रखना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। आइए देखते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो भी अशरा मुबशरा में शामिल हैं। और वो जिस हदीस में इन 10 खुशनसीब सहाबा का उनको ज़िंदगी में एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत जो सुनाई गई, उसके रावी भी एक जगह ये हज़रत अब्दुर्रहमान है। उनमें इनका 7वां नंबर आया है। इनका नाम और नस्ब और इब्तदाई ज़िंदगी देखते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम अब्दुल काबा या अब्द अमर था, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदलकर अब्दुर्रहमान रखा। आपकी कुनीयत अबू मोहम्मद थी। वालिद का नाम औफ था। आपका ताल्लुक कबीला बनु ज़हरा के बनु ज़ोहरा से था, जो कुरैश की एक शाख थी। मशहूर सहाबी और फातह ईरान हज़रत साद बिन अबी वकास वो अशरा मुबशरा में से भी हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनको भी देखेंगे। उनका ताल्लुक भी इसी कबीले से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा आमिना, हज़रत आमिना, उनका ताल्लुक भी इसी कबीला बनु ज़ोहरा से है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा का नाम शिफा था। आपकी वालदा की तरफ से आपका नसब 5वीं पुश्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जा मिलता है, लेकिन आपके वालिद की तरफ से आपका नसब 6ठी पुश्त में, यानी कि 6ठी पुश्त के जो बुजुर्ग हैं वो दोनों के सेम है कि नसब से जा मिलता है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की जो वालिदा सैयदा शिफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त दाइया की खिदमत सर अंजाम उन्होंने दी। तो ये पहली खातून है जिनको ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में लिया। इसका वैसे सीरत में ऐसे इतनी तफसील से नहीं, ये इसी बुक में ये लिखा है। तो कुछ चीज़ें हैं कोई किसी बुक में हमें पता चलती हैं, कोई किसी में। खैर ज़्यादा फोकस हमारा हज़रत अब्दुर्रहमान पर रहेगा। बाद में इनकी वालदा ने भी इस्लाम कबूल किया और मदीना हिजरत भी फरमाई। अच्छा जी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये आमुल फील, आम ये अरबी में कहते हैं साल को, फील कहते हैं हाथी को। तो ये जो हाथियों का साल जिसमें अबरहा जो यमन का बादशाह था जिसने हमला करने की कोशिश की थी,
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعض کہتے ہیں کہ 55 دن کے بعد، بعض کہتے ہیں کہ آم، اس سے تھوڑا زیادہ، یعنی کہ یہ کوئی 2-3 ماہ کے بعد ہی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ جو حضرت عبد الرحمن ہے، ان کی اس سال کے 10 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی خاص جو واقعہ ہوتا تھا اس کی نسبت سے کئی عرصہ چیزوں کو یاد رکھا جاتا تھا کہ یہ چیز، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس کے 1 سال بعد ہوئی ہے، یہ اس کے 4 سال بعد، یہ 6 سال بعد، اس طرح سے۔ بعد میں تو ہمارا جب ہجرت کے بعد ہمارا جو ہجری یہ جو ایئر ہے یہ سٹارٹ ہو گیا، اب تو سب کچھ اس کے مطابق ہی یاد رکھا جاتا ہے، اور شمسی تو پہلے سے ہی چل رہا ہے۔ یہ جو عیسوی سن میں اگر دیکھا جائے تو یہ 581 بنتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں 571 بنتا ہے۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 برس چھوٹے تھے۔ قبول اسلام، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے اسلام لے کر آئے۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق کی لائف ہسٹری میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح فوراً ہی انہوں نے یہ تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور سب سے پہلے اپنے سرکل میں جو اچھے اچھے پیارے پیارے لوگ، یعنی کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے اندر خیر ہے، یہ میری بات سنیں گے، سمجھیں گے، سب سے پہلے ان لوگوں کو ان سے رابطہ کیا۔ اور بہت سے عشرہ مبشرہ میں سے ایسے ہستیاں ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ان کے یہ ابتدائی دور میں اسلام لانے والے جو السابقون الاولون صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کے اسلام لانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ کیا فرمایا؟ میں ایک ایسا چہرہ دیکھتا ہوں جس میں بھلائی کی امید ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے زیادہ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارا، لیکن دوسرے ابتدائی مسلمانوں کی طرح آپ کو بھی قریش کی طرف سے سختیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں فرق ہوتا ہے نا، جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا اور نسبتاً آسان، ہم نسبتاً کہہ رہی، ویسے تو مشکلات چلتی رہیں، آزمائشیں چلتی رہیں، سٹرگلز اور ایفرٹس بہت زیادہ، تو لیکن اس میں بھی درجے ہیں۔ جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور انہیں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کا درجہ اور ہے۔ پھر جنہوں نے ہجرت کی ان کا اور ہے، پھر جو بدری صحابہ جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے، ان کا ایک اور درجہ ہے، اور ان سب کے اعلیٰ درجات ہیں۔ اور جو بعد میں صلح حدیبیہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، جب حالات اب بہتری کی طرف اور مسلمانوں کے حق میں جانا شروع ہو گئے تھے، اور پھر فتح مکہ کے بعد، تو وہ پھر تھوڑا فرق ہے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس میں فرق کرنے والے، کہنے والے؟ تو یہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ہی پتہ چلتا ہے، ان لوگوں کی اپنی، اور پھر صحابہ کرام کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس چیز کا کتنا خیال رکھا جاتا تھا۔ جیسے کسی حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اسے دو جس نے پہلے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے؟ پہلے یعنی کہ ایج دیکھ لو، یہ ہم نے نماز کی ایک کلاس میں بھی یہ دیکھ رہے تھے۔ فرض کریں امامت ہے، پہلے عمر دیکھ لیں، علم دیکھ لیں کتنا ہے کس کے پاس، کس کو کتنی احکامات یاد ہیں، کتنی سنتیں یاد ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں۔ اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ جس نے پہلے اسلام قبول کیا، اگر سب چیزیں ایک جیسی ہو رہی ہیں نا، فرض کریں 2 لوگوں کی، تو اس میں سے جس نے اسلام پہلے قبول کیا، پھر وہاں جا کے فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر اس میں بعض احادیث میں ہجرت کا پتہ چلتا ہے، اور پھر بعض یہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو غزوہ بدر کے صحابہ کی ساری زندگی، ان کی جو ریگارڈ ان لوگ کرتے رہے، اور ان کی جو اہمیت تھی وہ انہیں باقی صحابہ سے ممتاز کرتی تھی۔ تو انہیں بھی قریش کی طرف سے سختیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، سب کو کرنا پڑا۔ بعض کی تفصیلات ہیں، بعض کی نہیں ہیں، لیکن سب کو کرنا پڑا۔ ہجرت، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 2 بار اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کا کتنا اجر ہے؟ ہجرت کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے کہ ویسے تو عام یہی چھوڑنا، اب اس میں زیادہ تر مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ اپنا جہاں آپ رہ رہے ہیں، شہر ہے، ملک ہے، وہ چھوڑنا۔ تو جب فتح مکہ کے بعد اب ہجرت تو ختم ہو گئی ہے نا، لازمی نہیں ہے، پہلے تو لازمی تھی کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو جو جو مسلمان ہوتا جائے وہ مدینہ ہجرت کرتا جائے، لیکن اس فتح مکہ کے بعد یہ ابھی لازمی نہیں رہی، کیونکہ مکہ خود اسلام کا مرکز بن چکا ہے۔
تو اس میں لیکن آج بھی اگر کسی کا کسی جگہ پر آپ کا اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے اور مشکلات حائل ہو رہی ہیں، حلال حرام میں فرق کرنا، اپنی عبادات کو جو بھی دین پر پورا پریکٹس کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو آج بھی ہجرت یہ کی جا سکتی ہے۔ اور ویسے ایک اور ہجرت، گناہوں سے ہجرت، وہ تو ہمیشہ ہی ہے اور اس کا اپنا اجر ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ ہجرت کی اور بھی ڈیٹیلز ہیں، تو بیسیکلی فی الحال یہی اتنا ہی، لیکن ہجرت کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ اپنا وہ جگہ چھوڑنا، اپنا علاقہ، اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ وہ تو مکہ والوں کو ماشاءاللہ آگے سے اللہ تعالیٰ نے انصار جیسے پیارے پیارے بھائی مل گئے کہ جو اپنے خونی رشتوں سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ ادروائز ہجرت کر کے بہت ساری مشکلات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے تو اس کا اجر بھی لکھا جائے گا، اور اس راستے میں جتنی وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو وہ اجر ہی اجر ہے، اس کے لیے بہت یہ باعث اجر ہے۔ باقی منع نہیں کیا گیا، کوئی اگر کسی بھی کام کے لیے، بزنس کے لیے، اسٹڈیز کے لیے، ایون کوئی کسی سے شادی کرنے کے لیے بھی، آپ بالکل اجازت کو منع نہیں کیا گیا، کر سکتے ہیں، لیکن فرق ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کی، اس کی نیت میں اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کرنا ہے۔ یہاں مجھے فرض کریں آج کل یہاں پہ اسلام کو پریکٹس کرنے میں مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، تو مجھے یوں کرنا ہے، تو پھر نیت آپ کی دیکھی جائے گی۔ تو باقی تو کسی بھی معاملے میں آپ کسی بھی طرح کو جگہ چینج کر سکتے ہیں، اور گناہوں سے ہجرت تو کسی بھی لمحے انسان کر سکتا ہے، اور اس کا ایک اپنا ہی اجر ہے۔ اور انہوں نے 2 بار ہجرت فرمائی، پہلی دفعہ وہ جو حبشہ بھی 2 دفعہ لوگوں نے ہجرت کی ہے۔ پہلے چند لوگ گئے تھے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی پیچھے سے، اور وہ واپس آ گئے، انہیں یہ لگا تھا کہ مکہ والے انہیں اسلام قبول کر لیا، انہیں اس طرح سے بتایا گیا، بات کچھ اس طرح سے پہنچی تھی، جبکہ واقعہ اصل میں کچھ اور تھا۔ اور پھر دوبارہ پھر کچھ عرصے بعد زیادہ لوگوں نے پھر حبشہ ہجرت کی تھی، تو حبشہ بھی ہجرت 2 دفعہ ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی کم ہی ایسے تھے جنہوں نے حبشہ 2 بار کیا۔ عام طور پہ حبشہ میں بھی ایک دفعہ گئے ہیں، اور اس کے بعد زیادہ تر لوگ اس طرح سے تھے، پھر مدینہ کی طرف ان کی ہجرت ہوئی۔ مواخات، یہ جو بھائی بھائی بنانا، بھائی چارہ، مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنایا، تو اس میں حضرت سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے بھائی بنے۔ حضرت سعد بن ربی یہ بہت مالدار تھے، اور ویسے تو آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی ابھی دیکھیں گے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم تھا، یہ خود کہتے تھے کہ میں کسی چیز کو اگر ہاتھ لگا دیتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے، اس طرح اتنا اللہ کا کرم تھا، لیکن وہ کتنی فکر کرتے تھے یہ ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے اس چیز کی۔ اچھا، تو یہ حضرت سعد بن ربی کا بھی بہت یہ یادگار یہ واقعہ ہے کہ جب وہ ان کو انہوں نے اپنا بھائی بنایا تو اپنے گھر لے جا کر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے جو کہا، یہ یادگار ہسٹوریکل یہ بات ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینے کا سب سے دولت مند شخص ہوں، میں آپ کو اپنا آدھا مال دے دیتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری 2 بیوی ہیں، اس میں سے جس کو آپ پسند کریں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت پوری کر لیں تو آپ اس سے آپ نکاح کر لیں۔ دیکھیے بھائی چارے کی یہ مثال آج شاید یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو سمجھا بھی نہیں جائے گا، انڈرسٹینڈ بھی نہیں کیا جائے گا، اس چیز کو تھوڑا مایوب سمجھا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو ایک وقت تھا، اور اس وقت جو لوگوں کا ایمان کا لیول تھا، جو جذبہ تھا، وہ میچ ہی نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد۔ تو اس سچویشن میں ایک کس طرح وہ آفر کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب سامنے رکھ دیا، آدھا آدھا مال بھی لے لیں، 2 بیویاں اس میں سے ایک بتا دیں، اور اس سے جائز طریقے سے جو اس کا بنتا ہے عدت کے بعد وہ نکاح کر لیں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف، ویسے ان کی پوری فیملی تھی مکہ میں، لیکن وہ فیملی کو آنے سے روک دیا گیا کہ ان کے ساتھ نہیں جانا، یہ خالی ہاتھ وہاں سے آئے تھے، پھر اپنا مال بھی چھوڑ آئے، بہت امیر تھے وہاں پر، اپنی فیملی کو بھی چھوڑنا پڑا خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے ہجرت۔ کس کا دل چاہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ آپ اتنے خوش ہیں، آپ کے صبح شام اتنے مزے میں گزر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے اسلام کے بعد وہاں پہ مشکلات آئیں، لیکن اوور آل اور مال و دولت کی خوب کثرت،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ گئے. اور اب انہوں نے ان کو بھی، ان کی یہ آفر کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا. ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا بھی کی. حضرت عبد الرحمن نے حضرت سعد بن ربی کے لیے دعا بھی کی، اور ساتھ یہ کہا کہ آپ صرف مجھے بازار کا رستہ بتا دیں. کہتے ہیں کہ وہ بازار کا رستہ دکھایا گیا انہیں. وہاں جا کے انہوں نے کچھ چیزیں لی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو کام شروع کیا، وہ چند ہی دن میں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ان کو تجارت کے گر تو آتے تھے، تو وہ دوبارہ سے وہی ان کے اللہ تعالیٰ نے حالات اس طرح کے، مال و دولت کی بارش، کثرت. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت میں بڑی مہارت حاصل تھی. وہ بازار گئے، وہاں کچھ خرید و فروخت کی، اور منافع میں کچھ گھی اور پنیر لے کر واپس آئے. یہ پہلے دن کی بات ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مدینے میں ایسا کاروبار شروع کیا جس میں اتنی برکت ہوئی کہ پھر وہ مدینے کے مشہور تاجروں میں شمار ہوتے تھے. غزوات، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تمام غزوات میں حصہ لیا. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، اس کے اندر جو بیعت رضوان ہوئی، پھر فتح خیبر، فتح مکہ، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، پھر غزوہ طائف، غزوہ تبوک، اور اس کے یہ ان سب میں انہوں نے شرکت فرمائی، حجۃ الوداع میں بھی. اور اس کے بعد یہ انہوں نے یہ دومت الجندل میں اسلامی لشکر کی قیادت کی. وہاں کا جو عیسائی حکمران تھا، وہ آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا. اس کے قبیلے کے بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کامیاب یہ جو ان کا تھا، یہ سریہ بولتے ہیں. سریہ اس کو بولتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی، اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا. اور غزوہ اور بعض غزوہ اسے پڑھتے ہیں، یہ اس میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس خود شریک ہوئے. تو اسی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دومت الجندل کا بہادر آدمی بھی کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد الرحمن بن عوف پر پورا اعتماد تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف ان علماء صحابہ کرام میں شامل تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی. ہر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا تھا. ابھی بھی ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مدینے میں اپنا نائب بھی بنایا تھا. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں یہ حضرت عثمان کے دور تک زندہ رہے اور ان کے دور میں وفات ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کا طرز عمل کیسا رہا. حضرت عبد الرحمن بن عوف ان چند مہاجرین صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے، یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ان کی یہ بیعت کی تھی. آپ خلیفہ وقت کے ساتھ پورا تعاون کرتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات کے قریب اپنے بعد خلیفہ کے لیے حضرت عمر کو انہوں نے نامزد کیا تھا. اس بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا کہ بے شک عمر اس کے اہل ہیں، مگر وہ سخت مزاج ہیں. حضرت عمر کی جو تھوڑی مزاج میں سختی تھی، جس کی وجہ سے یہ ان کو تھوڑا لگا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ خود انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی پیاری بات کی، وہ تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. حضرت عمر کی جو سختی تھی، وہ ایکچولی ہم جیسے لوگوں کو بعض دفعہ وہ سختی زیادہ محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بعض دفعہ اس سختی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ انہیں اس طرح سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اور ہمیں بھی لگ رہا ہوتا ہے. تو جیسا کہ ایک غزوہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ یہ جو قیدی ہیں انہیں کیا کیا جائے ان کے ساتھ. تو حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں. اب دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کتنا سخت ہے یہ، اور جبکہ حضرت ابو بکر صدیق جو کہ انتہائی نرم مزاج مشہور تھے اور بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی جو بھی فدیہ وغیرہ ہوتا ہے ان کو وہ جو بھی وہ اس زمانے میں تھا وہ لے لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، جو جتنا دے سکتا ہے افورڈ کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بڑی نرم طبیعت کے تھے، انہیں حضرت ابو بکر کا مشورہ پسند آیا، مان لیا، عمل کیا. اس کے بعد آیات اتر آئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سپورٹ کیا جو حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو
سب کو یعنی کہ ان کا وہی قتل ہونا چاہیے تھا. اب خیر چونکہ یہ ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں میں. اب وہ ٹاپک سامنے ہو تو میں آپ کے اس کے کانٹیکس میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ کیا تھا اور یہ کیا ہو رہا تھا, کیا ہونا چاہیے تھا, کس طرح ایکشن لیا گیا, بعد میں کس طرح حضرت عمر کی تائید میں آیات تو خیر ویسے ہی اتری لیکن ان کی بات کی تائید ہو گئی. اب ہمیں لگ رہا ہے کتنی سختی ہے, کیسے انہوں نے یہ بات کر دی, کس دل سے بات کی. اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں جیسے ان کے اگر فرض کریں ماموں تھے اس جنگ میں شامل اور وہ بھی پکڑے گئے ہیں, میں ان کو قتل کروں گا, جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اسے قتل کرے. یہ اسلام کو کسی اور لیول پر دیکھتے تھے, کسی اور طرح سے دیکھتے تھے, تو باقی لوگوں کو وہ پھر سختی لگتی تھی. تو اور بھی میں نے کہا نا بہت سی آیات ایسی اتری جو کہ حضرت عمر کی کوئی نہ کوئی رائے, سجیشن, وہ خواہش, وہ کچھ چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح سے ان کی تائید ہو جاتی تھی. تو اچھا, پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بہت پیاری بات کی. انہوں نے کہا اس کی جو سختی ہے نا وہ میری نرمی کی وجہ سے, میں اتنا نرم ہوں کہ لوگ ایک کمپیریزن میں آ جاتے ہیں نا. ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہم ضرور چیزوں کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں. دو دوست ساتھ ہیں, دو بھائی ساتھ ہیں, دو بہنیں ساتھ ہیں, میاں بیوی ساتھ ہیں, کوئی بہن بھائی ساتھ ہے, کوئی دو لوگ, ہم فوراً کمپیریزن, یہ اس طبیعت کا ہے, یہ اس طبیعت کا ہے, اس کو یہ پسند ہے, اس کو یہ پسند ہے, اور کچھ بھی. تو وہ ان کا تھا کہ اس کی میری وجہ سے میں زیادہ نرم ہوں تو اس وجہ سے وہ سخت سخت لگتا ہے. اور اگر غیر ضروری سختی کہیں ہوگی بھی تو جب ان پر خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے. اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام اپنا یہ وہ چلایا, نظام حکومت, ایسی خلافت کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ وہ منتخب کر لیا گیا. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کی بیعت کی اور ہمیشہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا. وہ حضرت عمر کی مجلس شورا کے اہم رکن تھے. ایک بار حضرت عمر نے ان کو امیر حج بھی مقرر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے لیے اصحاب پر اچھا, پھر جب حضرت عمر کا آخری وقت آیا تو انہوں نے جو اس وقت زندہ تھے عشرہ مبشرہ میں سے جتنے بچ گئے تھے 6 زندہ تھے, باقی جیسے حضرت ابوبکر کی وفات ہو گئی, حضرت عمر کا بھی آخری وقت تھا, اور بھی جو فوت ہو چکے تھے, تو ان 6 کو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے. اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آپس میں رائے کر کے تو اس میں سے سلیکٹ کر لیں کہ اب کسے خلیفہ بنانا ہے. تو ان 6 میں سے بھی جو فیصلہ ہوا تھا اس میں حضرت عثمان خلیفہ بنے اور حضرت عبد الرحمن نے ان کی بھی بیعت کی تھی. اور حضرت عثمان غنی نے پہلے سال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ان کو ہی امیر الحج مقرر کیا تھا. آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے بھی ممبر تھے. آپ نے حضرت عثمان غنی کی بیعت کرتے وقت ان سے یہ عہد لیا تھا کہ آپ یعنی حضرت عثمان, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کی پیروی کریں گے. اچھا, ذریعہ معاش یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں, خاندانی پیشہ تھا, تجارت, تقریباً پورا مکہ ان کا یہی پروفیشن تھا. آپ کے والد اوف بھی ایک تاجر تھے. آپ نے مکے میں بھی تجارت کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا. پھر جب مدینہ ہجرت کی تو یہاں پر بھی تجارت شروع کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب برکت دی. دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے گئے. تجارت کے نتیجے میں آپ کا شمار مدینہ کے دولت مندوں میں ہونے لگا. آپ کا تجارتی اصول یہ کم منافع تجارت زیادہ تھا. اپنی تجارت کا حال وہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ اگر میں پتھر کو بھی ہاتھ لگاؤں تو وہ سونا ہو جاتا ہے. آپ نے تجارت کے ذریعے بہت مال کمایا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خوب خوب خرچ کیا. یہ ہے ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قابل رشک صرف دو لوگ ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے, جائز نہیں ہے ہمارے لیے. ایک تو جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا. اب قرآن کے علم میں آگے وہ اس کی تفصیلات ہیں, کچھ کون سا علم بتاتے ہیں کچھ کون سا, لیکن قرآن مجید کا علم دیا اور وہ دن رات اسے آگے پہنچانے میں لگا رہتا ہے. اس پر رشک کیا جانا چاہیے, کر سکتے ہیں. اور وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے بہت دولت سے نوازا اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ اسے خرچ کرتا رہتا ہے, بس ان دونوں پر رشک کیا جا سکتا ہے, ویسے رشک کی کوئی گنجائش نہیں. تو آخری عمر میں بھی یہ اچھا آخری عمر میں پھر انہوں نے یہ ایگریکلچر زراعت بھی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ بہت خرچ کرنے والے تھے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو تجارت اور زراعت کے ذریعے کثیر دولت عطا فرمائی. آپ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے. اب یہ مختلف جگہ پر انہوں نے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے 500 اونٹوں پر لدا ہوا اناج اور دوسرا تجارتی سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کیا. اچھا، یہ نا آپ لوگوں کو تھوڑا شاید اندازہ نہیں ہے، ہمیں واقعی ہمارے کلچر میں چونکہ اونٹ کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے، بس دور دور سے ہی دیکھے ہوتے ہیں. ایک اونٹ بہت وزن اٹھا لیتا ہے. تو اب 500 اونٹ ہیں اور ان پر لدا ہوا اناج، وہ بہت زیادہ. یہ اور بات ہے کہ زیادہ کم کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے، کس کی کیا نیت تھی. اور بعض دفعہ ایک تھوڑا بھی کسی نے دیا ہو، اخلاص کے ساتھ دیا ہو، پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا اجر نہ جانے اللہ تعالیٰ کتنا، کئی گنا اس کا ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ صحابی ہیں، یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے یہ قبول کیا ہوگا. لیکن دنیاوی لحاظ سے جو انسانوں کی آنکھیں دیکھتی تھیں اس میں بھی بہت تھا. یہ 500 اونٹوں پر ایک دفعہ یہ دیا، پھر ایک مرتبہ 700 اونٹوں پر لدا ہوا سارا غلہ اور دوسرا سامان مسلمان حاجت مندوں میں بانٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو دولت سے نوازا تھا تو ان کو، ان کا دل بھی بہت بڑا. جہاد کی تیاری کے لیے بھی آپ نے مختلف اوقات میں بھرپور مالی تعاون کیا. ایک موقع پر آپ نے آدھا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. 2 موقعوں پر 40,000 دینار دیے. ایک بار جہاد کے لیے 500 گھوڑے اور 1500 اونٹ دے دیے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری ان کی ڈیٹیلز ہیں کہ کب کیا کچھ دیتے رہے. پھر یہ ساری زندگی بعد میں ویسے بھی مدینہ کے جو غریب لوگ تھے اور ان کی بہت زیادہ یہ ان میں خیرات کرتے تھے. پھر ان کی ایک اور بات ہی ابھی آگے آئے گا جو خاص زیادہ انہی سے مشہور ہے، کہ یہ امہات المومنین کا بہت خیال رکھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. بہت. اس کے علاوہ باقی بیواؤں یتیموں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے. اچھا، ضرورت مندوں کو قرض حسنہ بھی دے دیا کرتے تھے. جس کو ضرورت ہے ضرور دیتے تھے. کوئی دے سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈیوریشن بڑھا دیا یا پھر اس کو معاف کر دیا. اچھا، پھر امہات المومنین جو تھیں ان کے لیے خصوصی طور پہ خرچ کرتے تھے. ان کو حج، عمرہ، اس کے سفر، جو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ سال جو جب بھی کوئی حج کرنا چاہتی ہیں، یعنی کہ حج تو سال میں ایک بار، اگر کوئی حج کرنا چاہتی ہیں یا جب بھی کوئی عمرہ کرنا چاہتی ہیں، ان کو پتہ چلتا تو ان کی جتنی بھی ضروریات تھیں، سفر کی سارا خرچہ، ان کی خوراک، سواری، پردہ، دوسری ضروریات کا خود انتظام کرتے اور ان کی حفاظت کرتے تھے. آپ امہات المومنین کو اکثر تحائف بھیجتے تھے. بعض اوقات ان کو بڑی بڑی رقمیں پہنچاتے تھے. اب وہ آگے سے کیسے استعمال کرتی تھی یہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے چیپٹر میں دیکھیں گے. کہ لیکن آپ آج صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کو بھولنے نہیں چاہیے. اس میں سے کوئی بات آپ کو یاد رہے، اچھی لگے. اچھی تو سب باتیں ہیں، لیکن ہر انسان کو دوسرے انسان کی ڈیفرنٹ کوالٹیز کلک کرتی ہیں. ہو سکتا ہے جو مجھے کلک کر رہی ہوں، جس پہ میں رک رک کے کچھ بتا رہی ہوں، اور آپ کو وہ کلک کر رہی ہوں کہ جہاں سے میں گزر گئی ہوں. اور آپ تو یہ سب کا اپنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہستیاں ہیں ان کی تمام واقعات ہی آپ کہہ لیں کہ بہت باعث برکت ہے. آپ ضرور ان میں سے کچھ بھی اچھا لگے آپ کسی کو بتا سکتی ہیں یا آپ یہاں سے اسکرین شاٹ شیئر کر سکتی ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ہاں پھر انہوں نے وفات کے وقت امہات المومنین کے لیے اپنے ایک باغ کی وصیت کی تھی جو اس وقت 4 لاکھ درہم میں فروخت ہوا تھا. اور یہ جو اتنی جب جو زندہ تھیں اس وقت حیات تھیں امہات المومنین، انہوں نے اس کو جو رقم تھی پھر آپس میں تقسیم کر لی. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنا پیارا استعمال کرتی تھیں اس کا. آپ کا ترکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جس قدر انفاق فی سبیل اللہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتے. آپ نے وفات کے وقت ایک ترکے میں 26 لاکھ سے زیادہ دینار چھوڑے. یہ آج سے آپ دیکھ لیں، یہ 1450 سال پہلے کی بات ہے. اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 100 گھوڑے، 3,000 بکریاں، کچھ زمین بھی چھوڑی تھی. باقی ڈیٹیل ہے آپ کی. 4 جو بیوگان تھی ان کو بڑی دولت ورثے میں ملی جو وصیت آپ نے فرمائی تھی. اور دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا جو وراثت ہوتی ہے، وہ تو فکسڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے قرآن مجید میں، حصے اسی طرح ملیں گے، اس میں تو کوئی اونچ نیچ نہیں کر سکتے. تو لیکن جو وصیت 1/3 کی جا سکتی ہے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں.
तमाम जो बदरी सहाबा उस वक्त हयात थे, जो उस वक्त, अब 313, और ये बास जगह 313 से ऊपर भी नंबर बताते हैं, चलें जितने भी थे, अगर हम 313 भी मान लेते हैं, उसमें से उस वक्त जितने हयात थे उन सबको 4-400 दीनार दिए जाएं। उस वक्त जो बदरी सहाबा की तादाद देखते हैं, ये 100 थे उस वक्त, बाकी जो थे वो उस वक्त वफात पा चुके थे। फिर गरीबों और मस्कीनों में 50,000 दीनार सदका कर दिए जाएं। ठीक है, गरीबों और मिस्कीनों में ये इतनी रकम उनके लिए, 1,000 ऊंट खैरात कर दिए जाएं। फिर वो एक बाग जिसका 4 लाख दिरहम का था, वो बाग उम्महातुल मोमिनीन को हदिया कर दिया जाए। सीरत व किरदार। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म व फजल में और ये सखावत में बहुत ये मशहूर थे। आप उन चंद सहाबा किराम में से थे जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही फतवा देने की इजाजत फरमाई थी। तो ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ बातें रिपीट भी हो जाती हैं टॉपिक वाइज। आप एक संजीदा और बावकार शख्सियत थे, बहुत दूर अंदेश, इंसाफ पसंद, साहब बसीरत, तकवा, ईसार, सखावत जैसे औसाफ। ये सखावत तो उसमें कोई शक नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की मशहूर थी। आप एक दौलतमंद दरवेश थे, दौरे जहलियत में कुफर की हालत में भी कभी शराब नहीं पी, निहायत इबादत गुजार थे, कम से कम 8 हज किए, कसरत से रोजा रखते थे। जब लोग उनको अपने गुलामों में देखा करते तो लोगों को पता नहीं चलता था कि जिसने या तो देखा नहीं होता तो उसे नहीं पता चलता था, वैसे भी इतने सिंपल यकदम देखें तो पता नहीं चलता था कि इसमें अब्दुल रहमान कौन है और गुलाम कौन है। सादगी, ये सीखने की बातें हैं। आज हम लोग ऐसे हैं, यकीन कीजिए, थोड़े से पैसे अगर आ जाते हैं, थोड़ा सा किसी को अच्छी जॉब मिल जाती है, घर में थोड़ी दौलत आ जाती है, थोड़ी हालात बेहतर हो जाते हैं फाइनेंशियली, दुनियावी तौर पर, हमारा रवैया बदल जाता है। गरीब रिश्तेदारों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, बात करने का अंदाज बदल जाता है, चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, आवाज की टोन बदल जाती है, किस शख्स को कितनी इज्जत देनी है किसको नहीं देनी है। अब जिसके पास कम पैसे हैं उसको वो मुकाम नहीं दिया जाता। और फिर हम इतने छिछोरे हो जाते हैं कि वो घर में सब कुछ अल्लाह का दिया अगर है भी, तो अब दौलत आई है तो वो सब चीजें अब आला दर्जे की आएंगी मजीद, कि नजर आए, पता चले लोगों को हम सबसे ज्यादा कोई दौलत है उसे अपने ऊपर। अल्लाह ताला ने मना नहीं फरमाया, बिल्कुल इजाजत है। जो अल्लाह ताला ने दिया है आपके पहनने से खाने से वो झलकना चाहिए, नजर आना चाहिए और अच्छा लगता है अल्लाह ताला को। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे लोग भी तो हैं, कितनी प्यारी मिसाल है, कितनी दौलत थी। आप उनकी दौलत का अंदाजा करें, आजकल के जो बिलियनियर हैं उनसे कहीं ज्यादा थी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की। तो लेकिन उनका रवैया देखें। हमें फिर अगर घर है तो बड़ा घर लेना होता है, दौलत आने के बाद गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी, और घर का फर्नीचर हमने बदलना होता है, हम बोर हो जाते हैं, पैसे आ गए हैं ना। पैसे ना हो तो इंसान ऐसी हरकत करता ही, सोचता भी नहीं है उस तरफ। बहुत सारी चीजें आप देखिएगा, जब पैसे कम नॉर्मल होते हैं आपको लगता है कि इस कपड़े में भी गुजारा हो सकता है, इस स्वेटर में भी गुजारा हो सकता है, इस पर्दे में भी गुजारा हो सकता है, इस फर्नीचर में तो बिल्कुल हो सकता है। तो अगले कई साल अगर अल्लाह ने चाहा तो ये ठीक रहा तो यही ठीक है घर में, बस जरूरत पूरी करनी है ना। तो लेकिन जब पैसे की फरावानी होती है तो इंसान का दिमाग दिमाग भी उस हिसाब से थोड़ा आउट हो जाता है। तो हमारा रवैया बिल्कुल यही है। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह। मैं इसलिए इनकी मिसाल दे रही हूँ कि सारे सहाबा ऐसे वेल ऑफ नहीं थे, और इसमें अल्लाह ताला की मसलहत है। अभी हमने पिछले इसी हफ्ते ये सूरत शुरा आयत नंबर 28 को देख रहे थे कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबका इनके रिस्क फराह कर देता, लेकिन अगर अल्लाह ताला सबका रिस्क इतना फराह कर देता तो ये सरकशी करते। अल्लाह ताला इंसानों को बेहतर समझते हैं, अल्लाह ताला की मसलहत है। अभी चंद लोगों को अगर दौलत मिली है, फिरौन को, कारून को, और देखिए उनका रवैया किस तरह, हिस्ट्री हमें क्या बताती है उनके बारे में। और अगर सबको मिल जाता तो क्या हाल होता है इस दुनिया में। हर कोई अपने अपना माल लेकर बैठ के समेट लेता और लड़ाई झगड़े इस बात पर, पावर पे। तो अल्लाह ताला ने जो रखा है सिस्टम बहुत सही रखा है, उनकी हिकमतें हैं, मसलहतें हैं।
انہوں نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ غریب کو امیر کی ضرورت پڑتی ہے، امیر کو غریب کی، تو آپ سب کو اس طرح سے چلنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے کوئی سرکش نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ جن کو ملتی ہے وہ عام طور پہ زیادہ تر لوگوں کا یہی رویہ نظر آتا ہے، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یہ بات سیکھنے کی ہے۔ کئی لوگوں سے زیادہ، آج کے بھی کئی لوگوں سے زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، لیکن ان کو پتا تھا، ان کو اندازہ تھا کہ یہ سب کتنا ٹیمپریری ہے، یہ کتنا وقتی ہے اور کتنی آزمائش ہے اس میں۔ انہوں نے اس کا بہترین استعمال کیا۔ ابھی یہ واقعہ یہ دیکھیں، ایک دن ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، آپ روزے سے تھے، پھر افطار کا وقت قریب تھا، تو اس کھانے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ حضرت وہب بن عمیر لکھا ہے، یہ میرے نالج میں حضرت مصعب بن عمیر تھے، ٹھیک ہے، حضرت یہ مصعب بن عمیر تھے، اور ان کا تھوڑا سا میں نے پہلے بھی شیئر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تفصیل سے دیکھیں گے، اور وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ ان کا مطلب ہے وہ بڑے ویل آف تھے، میں نے تھوڑا بہت ان کا شاید ذکر کیا تھا، بہت ہی کھاتے پیتے مکہ کے تھے، بہت ہی زبردست، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انہیں بنایا، ان کی شخصیت، کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ریزمبلنس تھی ان کی، تو جب پھر آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنی پیاری شخصیت ہوں گے۔ تو ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی بہت دیا تھا، اور لیکن ان کا فیملی کی طرف سے زیادہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا خود زیادہ یہ جاب کرتے تھے، تجارت۔ اچھا، ان کا ایک بہت وہ لاڈلے اور بڑے وہ کوئی کپڑا، اول تو انہوں نے اپنا لوکل استعمال نہیں کرتے تھے، باہر سے آتا تھا، باہر کے ملکوں سے زبردست قسم کا، بہترین قسم کا کپڑا آتا تھا، اس سے ان کا لباس تیار ہوتا تھا، اور اکثر وہ لباس کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے۔ خوشبوئیں، پرفیوم دنیا کے بہترین جگہوں سے آتی تھیں، اور اتنی خوشبو لگاتے تھے، اور وہ اتنی خوبصورت ہوتی تھی اور زبردست، ظاہر ہے مہنگی ہوتی تھی، اور نہ جانے کہاں کہاں سے منگوائی جاتی تھی، کہ جب مکہ سے گزرتے تھے لوگوں کو پتہ چلتا تھا، پیچھے کئی دیر تک خوشبو آتی رہتی تھی کہ مصعب یہاں سے گزر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح، اور پھر اور بھی ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ ناراض ہو گئی تھی، اور کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ یہ اسلام نہیں چھوڑتے۔ خیر انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے پھر سخت ایکشن لیا، اور ان کو ان کی تمام جو یہ عیش و عشرت تھی وہ ختم کر دی۔ والدہ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، رشتہ ختم، تعلق ختم۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل آئے، پھر ساری زندگی انہوں نے جو تھا اسلام کی خدمت کی، محنت مشقت، اور پھر مدینہ میں جو سب سے پہلے جنہیں بھیجا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن صحابہ کو، ان میں حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر تبلیغ کی، اسلام کی قرآن مجید کا علم دیا، اور اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو ان کی تعریف فرمائی انہوں نے۔ پھر جب شہید ہوئے غزوہ احد میں، تو ان کی شہادت پہ لوگوں کو کنفیوژن ہوئی تھی کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو پھر ان کا یہ جب کفن دیا گیا تو وہ پورا نہیں آ رہا تھا، سر کور کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر، پھر سر کو کور کر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ۔ پاؤں پہ ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے، وہ تھی وہاں پہ مدینہ میں، اس سے وہ پاؤں پر ڈال دی گئی تھی۔ تو یہ دیکھ کر یہ ان کو یہ وہ یاد آیا، اور یہ رونے لگے کہ وہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ ان کے لیے اس وقت ہمارے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ کفن پورا ہو جاتا، ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں اتنی فراوانی کر دی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں صرف دنیا ہی میں ہمارا حصہ نہ رکھ دیا گیا ہو۔ یہ چیز دیکھیں، یہ میں جو ابھی آیت نمبر 28 سورۃ الشورى کی بات کر رہی تھی نا، اس میں مومنین کو بعض دفعہ یہ کسی کے دل میں اگر یہ بات آئے یا آتی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، کیونکہ دولت ایسی چیز ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے دور، یاد سے غافل کر سکتی ہے، آرام سے کر سکتی ہے، اور اس میں اور کچھ نہیں تو انسان اس کو ذرا سمیٹنا، کہاں انویسٹ کروں، کدھر سے آ رہا ہے پیسہ، کہاں لگانا ہے، یہ وہ ان چیزوں میں بھی وقت لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن سے دین کا کام لینا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ دیکھیں، بہت دفعہ ہسٹری میں آپ دیکھیں، اکثر علماء کرام اور جو آپ کو پرانے بزرگ اور اس سے پہلے صحابہ کو دیکھ لیں، وہ اسی طرح کی حالت میں آپ کو ملیں گے کہ بس اتنا ہی کھاتے تھے کہ چند لقمے کی جی کمر سیدھی رہے اور دین کا کام کر سکیں۔ اتنا مال و دولت انہیں نہیں دیا گیا کہ وہ اس میں وقت لگائیں یا ضائع کریں۔ تو اور جنہیں دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت
ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بہترین استعمال کیا، حضرت عثمان غنی جیسے لوگ بہترین استعمال کیا گیا، لیکن یہ چند لوگ تھے، زیادہ تر لوگ یہی تھے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لینا تھا، تو اس طرح کی کاموں میں الجھایا ہی نہیں، یہ دولت والے، اور کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے، تو یہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، بعض کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، بعض کو بے حساب دیتا ہے اللہ تعالیٰ، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اس پہ کبھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے، لیکن یہ دیکھیں ان کو ڈر تھا، یہ ڈر رہے ہیں اس چیز سے کہ مجھے اتنا دیا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا حصہ دنیا میں مجھے مل جائے، اور یہ جو بزرگ تھے باقی لوگ جن کو دنیا میں نہیں ملا اور یہ آخرت میں ان کے نہ جانے کیا اجر ہوں، تو کتنا وہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں، اور ہم نہیں ڈرتے ہیں، ایک تو ہم ناپنے کا ہمارا آلہ دنیا میں کسی انسان کو مال و دولت ہوتی ہے، یقین کیجئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حد تک مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انسان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، مال و دولت سے آپ کی عزت نفس برقرار رہتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سہولتیں دیتے ہیں تو یہ شکر گزاری کرنی چاہیے، آپ کو گرمی سردی سے بچاؤ کی چیزیں گھر پہ میسر ہیں، آپ کو اچھا لباس، ہر چیزیں کھانا پینا نارمل سب مل رہا ہے، تو یہ شکر گزاری کرنی چاہیے، اور ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کا استعمال کرنا چاہیے، ان سے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ مخلوق کو بھی، باقی مخلوق کو بھی فائدہ ہو، تو یہ باقی یہ کہ ان کا یہ ڈر، پھر میں اس کی طرف آؤں گی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے، مل جائے اور آگے نہ ملے، ہم نہیں ڈرتے ان چیزوں سے، ہم اتنے بے باک ہو جاتے ہیں، دولت ملنے کے بعد ہمارے رویے بدل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں انسان کو، بہت کامن ہے یہ، کہتے ہیں مصیبت جب آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، وہ آزمائش جو ہوتی ہے نا، جو تکلیف اور مصیبت کی شکل میں آتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، پھر بھی اس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، لیکن جب خوشحالی کی آزمائش آتی ہے، جب دولت فراخ کر دی جاتی ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے اس طرح سے رزق، وہ ہینڈل کرنا سب کے لیے مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، کوئی کوئی اسے ہینڈل کر سکتا ہے، زیادہ تر لوگ بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، یہ چیز ایسی ہے کہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو شکر گزاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ بھی لگانا ہے، بہترین استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرنے کی بہت لمبی لسٹ ہے، اس میں آج کل آپ دین کے راستے میں مدارس پہ لگا سکتے ہیں، کسی بچے کی کوئی دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کسی یتیم بچے کی کفالت کر سکتے ہیں، یا کسی کا آپ کچھ بھی، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ ہے آج کل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اب ایکچولی بات کرتے کرتے میں پھر کہیں سے کہیں نکل جاتی ہوں، تو مجھے ہوتا ہے کہ میں اپنے ٹاپک سے نہ ہٹوں، تو میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں اس چیز سے، ہمیں بالکل ڈر نہیں لگتا، ہمیں ہے کہ بس دنیا میں ملے، دیکھیں مل جائے تو اچھی بات ہے، نہ ملے تو اب یاد رکھیں کہ ہر کام میں بہتری ہے، جو ہے اس پر شکر گزاری کرے، کوشش ضرور جاری رکھیں، لیکن اس کو زندگی کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہمیں بنانا چاہیے، ہمیں صحابہ کرام کی زندگیاں اگر آپ سٹڈی کریں، آپ کو اتنا حوصلہ ملے گا، اتنا حیران کن واقعات ہوں گے، کس طرح یہ لوگ تھوڑا سا کھا کے، تھوڑے سے لباس کے ساتھ یہ اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، کیونکہ ان کے مقصد بہت بڑے تھے، میں یہ نہیں کہتی ہم اس طرح کی زندگی، تو آج کل ہمارے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنا مختصر کھانا، اتنے کم، ایک جوڑا لباس یا دو جوڑا، ایک ایک جوڑے کے ساتھ بھی رہتے رہے ہیں یہ لوگ، ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، بعض دفعہ ایک ہی جوڑا، ایک ہی چادر ہوتی تھی، تو اسے دھو کے جب تک وہ سوکھتی نہیں تھی، یہ صحابہ بعض دفعہ گھر سے باہر نہیں آتے تھے، تو ہم لوگ آج اگر اللہ نے دیا ہے تو بالکل شکر گزاری کرنی چاہیے، ہمارا وقت بچ رہا ہے، ہم اس پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ وقت بچا کے کیا کیا، ہم کوئی دین کے کام پہ نہیں لگاتے ہیں، اگر آج ہمارے پاس لباس زیادہ ہے اور آگ زیادہ ہے، ہم دین کے راستے پہ نہیں لگاتے ہیں، ہم اور انسان کا پیٹ، وہ کہتے ہیں نا، حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، انسان پھر بدل جاتا ہے، رویے بدلتے ہیں، اپنے رشتے دار، سب سے پہلے غریب رشتے داروں کو دھتکارا جاتا ہے، ان سے دوری اختیار کی جاتی ہے، انہیں گھر میں نہیں بلایا جائے گا، انہیں کبھی آپ ملنے نہیں جائیں گے، اتنا فرق آ جائے گا، پھر گھر میں ہر وقت ایک بے چینی،
शो ऑफ भी करना है ना, ये भी नजर आए वो भी नजर आए, ये सस्ती चीज है महंगी चीज नजर आए और नई चीज, तो वो गैर जरूरी शॉपिंग, वक्त भी जाया पैसा भी जाया, तो ये चीज इंसान के लिए आजमाइश बन जाती है। तो अल्लाह ताला हर तरह की आजमाइश से हम सबको महफूज फरमाए, कोई चीज हमारे लिए आजमाइश ना बने। हम बहुत कमजोर इंसान हैं, हम हर आजमाइश में हार जाते हैं, गिर जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। तो ये बड़े लोग अल्लाह ताला के बुजुर्ग, तो ये इन्होंने जितना बेहतरीन इस्तेमाल किया, तो सोच यही थी ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दुनिया में ही मिल रहा हो। तो उस चीज को उन्होंने हकीर समझा कि ठीक है दुनियावी लिहाज से ये अच्छी है, ज़रूरतें पूरी करती है, आपको आपकी इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं करती, लोगों के सामने मांगना नहीं पड़ता, आप बरकरार रहती है आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अच्छी चीज़ है, मैं कहती हूँ इसको बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसकी ज़रूरत से ज़्यादा इसकी ख्वाहिश, उसमें वक्त और एनर्जी लगा देना और उसके आ जाने के बाद अपने रवैये में तब्दीली, अल्लाह ताला से दूरी, इन चीज़ों से पनाह मांगनी चाहिए, इन चीज़ों में आपको मोहतात रहना चाहिए। और आपने ये कहा और इसके बाद आपने रोना शुरू कर दिया। हमें कभी नहीं रोना आता, हम तो कभी गौर ही नहीं करते कि पता नहीं अल्लाह ताला ये नेमत मेरे लिए आजमाइश ना बन जाए, कहीं वो नेमत, कहीं ये नेमत मिलने के बाद ऐसा ना हो कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मुसीबतें मांगनी है, आजमाइशें मांगनी है, नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ, दुआओं में से आफियत की दुआ, जरूर मांगा करें आफियत की दुआ, बहुत पसंद है और बहुत जरूरी है, इसमें सब सब कुछ कवर हो जाता है। तो मांगनी है आफियत की दुआ, तो लेकिन अल्लाह ताला से भी दुआ किया करें कि कोई नेमत आजमाइश ना बन जाए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हो ने, ये उन 8 खुशकिस्मत सहाबा में से थे जिनको सबसे पहले इस्लाम लाने की तौफीक मिली। आप देखें कितने खैर होगी इनके अंदर। अस्साबिकून अल अव्वलून में से थे, फिर अशरा मुबशरा में से हैं, 2 हिजरतें की हैं, कोई गजवा नहीं छोड़ा, सब में अल्लाह ताला ने तौफीक दी, शिरकत की। दुनिया की नेमत, दौलत नेमत भी है, आजमाइश भी बन जाती है। जिसके पीछे दुनिया मरती है भागती है, वो अल्लाह ताला ने किस तरह, वो कहते हैं कि मैं पत्थर को भी हाथ लगा देता तो वो सोना बन जाती, और उसको किस तरह इन्होंने उसको इस्तेमाल किया, तो ये हमारे लिए काबिल मिसाल है। आप उन ये सारा कुछ पीछे ये जिक्र हो चुका है, ये उनकी आ, मैं आमतौर पे जो हुलिया मुबारक है, मैं आमतौर पे शेयर नहीं करती, और ये फैमिली का भी। तो ये इंशाल्लाह ताला फिर ये सब चीज़ें कभी देखेंगे, और इसमें मैं देखूं, ये देख देते हैं, ये कि आपने ये 32 हिजरी में 75 ईयर्स की एज में वफात पाई, आपको बहुत मुबारक कफन मिला। ये इसी बुक से ये तफसील इसकी मिलती है कि एक खातून ने अपने हाथ से एक चादर बुनकर तैयार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिये में दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को ये तहमत के तौर पर बांधा, उस खातून की तारीफ फरमाई। ये मंजर देखकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने वो चादर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग ली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर बांधे रखने के बाद वो चादर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अता फरमा दी। आपने वो चादर संभाल कर अपने कफन के लिए रख ली, जो बाद में आपके कफन में इस्तेमाल की गई। हजरत उस्मान गनी के दौर में वफात हुई थी, तो नमाज जनाजा वो उस वक्त खलीफा थे, उन्होंने हजरत उस्मान गनी ने पढ़ाई। आपको जन्नतुल बकी में हजरत उस्मान एक और हैं सहाबी, उनके पहलू में दफन किया गया। और बाकी ये सारी बातें हज़रत आयशा ने आपकी वफात पे कहला भेजा, ये इसी बुक में से है। तो ये मैंने और जगह पे नहीं देखा, तो मैं ज़्यादातर वो चीज़ें जो ज़्यादा ऑथेंटिक मुझे, और ऑथेंटिक तो सारी हैं, जिनके रेफरेंस ज़्यादा हैं मेरे पास, मैं अक्सर वही शेयर करती हूँ। उम, और ये देख लेते हैं आपकी रिवायत करदा अहादीस। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना अक्सर वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बसर किया, ताहम उन्होंने एहतियात के पेश नज़र सिर्फ 65 अहादीस हैं जो कि ये रिवायत करते हैं, इनसे हम आगे पहुंची हैं। और अशरा मुबशरा वाली हदीस भी आपने रिवायत की है, जिसे एक और अशरा मुबशरा में से हज़रत सईद भी हैं, इंशाल्लाह ताला ये 10वें नंबर पर होंगे, इनको भी हम देखेंगे। जो हज़रत उमर बिन खत्ताब के उनके जो बहन के जो शोहर थे, ठीक है, तो उन्होंने भी रिवायत किया इस हदीस को। और जिसमें एक ही उस हदीस मुबारका से पता चलता है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में 10 सहाबा कराम के नाम लिए थे और इन्हें खुशखबरी सुनाई थी।
चलिए ठीक है। चलिए जी, आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। और पहले मैंने सोचा कि एक दिन में ये दो कवर करवा लेते हैं, बीच में से कुछ स्किप कर देती हूँ और मुख्तसर। लेकिन मुझे लगा कम से कम अशरा मुबशरा, अभी इनको एक दिन में एक क्लास में एक ही हम लेकर चलेंगे। एक क्लास में भी बहुत कमी रह जाती है। इतनी बड़ी शख्सियात और इतना चंद सफ़हात पर, और आगे से मैं और शॉर्ट कर देती हूँ। तो कम से कम एक क्लास तो इनकी नज़र की जाए, और इनको थोड़ा और कुछ नहीं तो इनका नाम ही पूरे एक घंटे में हम बार बार इनका जिक्र करें ताकि हमें भूले ना। इसमें से जो भी वाक्य आपको अच्छा लगा हो, आप अच्छे तो सभी हैं, जो आपको लगा हो आप शेयर कर सकती हैं, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकती हैं, आप किसी को बता सकती हैं, अपने बच्चों से शेयर करें, इनका नाम बताएं हमारे बच्चों को। तो ये चार, आजकल चार खुलफाए राशिदीन के नाम आ जाए तो बड़ी बात है। अक्सर, वैसे तो माशाल्लाह मैंने देखा इनकी इस्लामियात के कोर्स में अच्छा सिलेबस है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि मैंने ये भी देखा कि हम लोग यहाँ पर पूरा सिलेबस टीचर्स की तरफ से भी बाज दफ़ा नहीं करवाया जाता, और स्टूडेंट्स को भी होता है कि जी ये दो क्वेश्चन में चॉइस होती है तो ये मैं छोड़ दूंगा, तो ये वाला चैप्टर पूरे का पूरा वो पढ़ते भी नहीं है। इस्लामिक हीरोज का छोड़ दिया, या उम्महातुल मोमिनीन का छोड़ दिया, या किसी ने सहाबा कराम जो जिसको, तो वो हम लोग उस तरह से इंसाफ नहीं कर रहे। हालांकि बुक्स में, सिलेबस में ये चीज़ें आ रही हैं, जितना कोशिश की जा सकती है हमारे निज़ाम तालीम की तरफ से जो भी है वो, चाहे हम उससे सेटिस्फाइड हैं नहीं हैं, लेकिन वो मैंने इस्लामियत की बुक्स अक्सर मेरी नज़र से जब गुजरती हैं तो ऑथेंटिक होता है, चाहे शॉर्ट है, लेकिन अगर वो भी बच्चे पढ़ लें तो वो उनके लिहाज से गुजारा हो जाएगा। लेकिन स्कूल में भी उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, या तो सिर्फ रीडिंग कर दी जाती है, बच्चों से करवा दी जाती है। बच्चों के अंदर वो मोहब्बत, वो जज्बा, सहाबा के साथ वो लगाव, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो लगाव पैदा करना, ये भी हम टीचर्स का फर्ज है। ये नहीं किया जाता, बस रट्टे लगवा दिए। फिर कभी सिर्फ सिलेबस कवर करवाने की फिक्र होती है, टीचर्स के अपने इश्यूज हैं। तो ये मैं कहूँगी कि हमने जो किसी से गिले शिकवे और किसी को उसकी ड्यूटी याद करवानी है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं और आप अपनी ड्यूटी याद रखें। हम अपने बच्चों को हम खुद पढ़ाएंगे। आप सीरा की अच्छी सी बुक्स लें, कोई सिंपल लें, शॉर्ट ले लें, आप क्वेश्चन आंसर की सूरत में भी मिल जाती हैं, तो वो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। सारा हफ्ता अवेलेबल नहीं होते, वीकेंड पर टाइम रख लें, या गर्मियों की छुट्टियों में वो बुक कवर करवा दें, लेकिन एक दफा खुद करवाएं, सहाबा कराम के नाम बताया करें। ये आप आज कोई मिलते जुलते खाना खाते इधर उधर कहीं इकट्ठे हों, आप अपने बच्चों को हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का बताएं। अशरा मुबशरा में से इनका 7वां नंबर है, पहले 6 के बारे में भी आप बताएं। तो जो सीखें वो आगे बताएं। जब आप किसी को बताएंगे तो वो आपको भी याद रहेगा, और आपकी ड्यूटी तभी पूरी होगी जब आप कुछ सीखेंगे, इस्लाम की कोई चीज़ आप सीखें इससे रिलेटेड, वो आपको आगे बताना मस्ट है। और बच्चों को जरूर आज की नस्ल को बताएं। हमें खुद सहाबा के नाम, सच्ची बात है, ये इस चीज से जुड़े हैं तो पता चला। वैसे तो हजारों सहाबा थे, लेकिन बुक्स में भी जितने नाम थे वो भी बहुत हैं, और लेकिन हमने जितने देखे और पढ़े वो बहुत थोड़े हैं जो हमारे सिलेबस में होते थे, या कभी कभी किसी का पता चल गया। एक से बढ़कर एक सहाबा है, और हमें उनके नाम भी नहीं पता। अभी देखें, कल जो सीरा की क्लास थी उसमें हजरत साद बिन जो मास थे, जिन्हें 70,000 कहा जाता है कि फरिश्ते। बाज ने कहा कि एक रिवायत से ये भी है कि वो सहाबी कहते हैं, मैं एग्जैक्ट तादाद भूल गया, बाज रिवायात में है कि 70,000 फरिश्ते उनके इस्तकबाल के लिए आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तेजी से चलकर गए हैं कि ऐसा ना हो कि फरिश्ते सबकत ले जाएं उन्हें गुस्ल देने में, हमने पहले देना है उन्हें। तो कभी हमने कभी किताबों में पढ़ा ही नहीं कि हजरत साद बिन माज कौन थे। तो इंशाल्लाह ताला ये आपने खुद भी पढ़ना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बताना है किस बुजुर्ग की क्या क्या कुर्बानियां हैं। खास तौर पे जो अस्साबिकूनल अव्वलून में से, जो जिन्होंने, जैसे हजरत बिलाल हैं, और ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है, ये हमने सीरा में साहबा को देखा, इन्होंने कितनी सेक्रीफाइसेस की हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। इनका कम से कम नाम तो याद रहना चाहिए। ये जरूरी है हम पर, ये कर्ज है हम पर। ये जो इन सहाबा की कुर्बानियां हैं, ये दीन आज जो हम तक पहुंचा है, ये बहुत मुख्तलिफ मराहल पर कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। तो कुछ और नहीं कर सकते, तो इनका नाम ही याद रखिए, इनका आगे जिक्र कीजिए, ठीक है, तो ये जरूर कीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पर अब क्लास का टाइम हो चुका।
تو میں ریکارڈنگ سٹاپ کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اگلے اب یہ آلٹرنیٹ ویڈنسڈے کو ہوتی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو اس سے اگلے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت سعد بن نبی وقاص کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی ٹھیک ہے.